जहाँ तक आपको पता है, इस आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम इस मौजूदा फॉर्म 47 गवर्नमेंट के वजीर खारजा और उनके दीगर वज़रा ने खुद कहा था कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगा। लेकिन आपने देखा चंद अफसरान जो जिनका या मैं जुडिशल एस्पेक्ट से हो या एग्जीक्यूटिव से हो, उनकी रिक्वायरमेंट करीब आती है, इन्होंने इस तरमीम को बहुत ही हेस्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया। मैं समझता हूँ इस आईनी तरमीम के जो नुकसानात इस मुल्क को मुस्तकबिल में दरपेश होंगे वो हमारे लिए अनबेरेबल होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए अनबेरेबल होगा। आप देख रहे हैं इसमें एक जो मुशर्रफ के टाइम में उसके साथ नुकाती एक एजेंडा था जिसमें ये मजिस्ट्रियल पावर्स जो अंग्रेज दौर के थे उसने सबसे पहले आके वो खत्म किया। जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को दिया, जिस तरह दीगर पावर्स जो है होम डिपार्टमेंट से लिए और डीसीज को, डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स बनाए गए, उनके अख्तियारात लिए गए। आज जिस तरह एक दफा फिर गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है 4 पिलर्स हैं, एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, वो फोर्थ पिलर जो है वो आपकी मीडिया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज आप देख ले लेजिस्लेचर की आप हालात देख ले, हमारे वजीर आजम साहब इतने पावरफुल है कि वो इमरान खान से वजीर आला केपी के मुलाकात के लिए भी पूछ के कहते कि मैं पूछ के बताऊंगा। आप हमारे टोटल लेजिस्लेचर में देखे हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स, जिस तरह उनको अरेस्ट किया जाता है, जिस तरह कौमी असेंबली के अंदर आप जाके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज घुसती है, उनके रात के अंधेरे में अपने बेडरूम से अरेस्ट करते हैं, जुल्म बर्बरियत। इसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि लेजिस्लेचर को भी उन्होंने जुडिशरी के हवाले से, तो मेरे सीनियर वकील मौजूद है, तो वो बात करेंगे, आपके लेजिस्लेचर को इन्होंने तबाह कर दिया। आपकी जो है जुडिशरी की बात तो करेंगे, आपकी जो मीडिया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर ब्लैक आउट कर दिया गया है। आप दुनिया में देख ले, कहीं भी जाए, हमारे नजदीक ममालिक का अगर आप मुवाजना करें, आज जितनी वहां बुनियादी हकूक आवाम को जितना सुकून है, जितना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो समझता हूँ उन ममालिक को कंपेयर करके हम पाकिस्तान में, तो यकीन करो हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं तो प्रेस क्लब के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है। ये मैं एक जमहूरी माशरे में मैं समझता हूँ ये एक नेक शगुन नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह मैं मैजिस्ट्रियल पावर की बात कर रहा था कि एग्जीक्यूटिव को इन्होंने जो है पावरफुल बनाया, बाकी तमाम इदारों को जो है इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। कोई मुल्क में आप देखो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव का पावर्स देखे, आप जुडिशरी के अंदर देख ले। मैं कहता हूँ हम एक बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह न करे इस मुल्क में पाकिस्तान एक अजीम एटॉमिक पावर है। हम ये कहते हैं कि कुछ एक मखसूस ग्रुप जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, हम किसी सूरत ये चलाने नहीं देंगे। और एक बात और, ये लोग इतने खौफजदा है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, उनके अलाकार हो, एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग इमरान खान से इतने खौफजदा है कि वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी शादी से ले रहे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आईन के अंदर ये आपको इक़्तिदार आला जो है अल्लाह ताला के साथ है। कोई किसी के पास पावर्स नहीं है। कोई आपका लेजिस्लेचर ऐसा बिल पास नहीं कर सकता कि आप मादर पिदर किसी को आजाद करे, वो खुदा करे, कुछ भी करे, इंसानियत को तबाह करे, लोगों को कत्ल करे, जुल्म बर्बरियत करे, तो उनसे कोई बास-पुर्स ना हो, उनसे कोई सजा और जजा का ना हो। तो मैं एक बात यहाँ करूँ, अवाम की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाना और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत
جو ہے اس کو لانا. یہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے کارکنان شہید ہوئے 26 نومبر میں, 25 میں, 9 مئی میں. ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو حقیقی جمہوریت دینے کے لیے ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور پاکستان میں کیا تو دنیا میں آپ دیکھیں جہاں آئین کی وہ پاسداری نہیں کی جاتی, وہ ہمارے قریب ایک ملک افغانستان ہے, اس کے کیا حالات ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں جہاں آئین ہو, جہاں آئین کی حکمرانی ہو, جہاں لائن آرڈر کی سچویشن ہو, آپ پیسفل ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو روڈ پہ کوئی پولیس نظر نہیں آئے گی, آپ کو روڈ پہ کوئی لا انفورسمنٹ کی نظر رہیں گے, اتنا سکون ہے. لیکن ہم سے تو وہ سکون پاکستان میں چھن چکا ہے. آپ دیکھیں ہمارے تمام عوام معذرت کے ساتھ ذہنی مریض بن چکے ہیں. کچھ ایک ایلیٹ کلاس ہے, وہ کہتے ہیں لا گرائنڈز دا پور اینڈ ریچز رول اوور اٹ. آج ریچز جو ہے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہائر جوڈیشری کے لوگ ہیں, اس میں پولیٹیشنز ہیں, اس میں آپ کے بیوروکریٹس ہائرس اس کے ہیں, اس میں 18 کاروباری حضرات ہیں اور چند خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈر عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے, وہ کہتا ہے پاکستان سب سے پہلا, فوج سب سے پہلا, ادارے سب سے پہلے, پھر اخبار. تو ہمارے لیے تمام ادارے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح موجودہ ٹائم یہ ایکسٹینشنز دیے جا رہے ہیں, یہ آپ فوج کے ایک ادارے کے ٹوٹل خط و خواہ کو آپ نے چینج کر دیا کچھ شخصیات کے لیے. پیپلز اور پارٹی اور مسلم لیگ نون اس ٹائم اتنی خوف زدہ ہے عمران خان سے. ہمارے 8 فروری میں خود الیکشن لڑا PB 41 سے, میں 1875 لیڈ سے جیت گیا. آرو نے کہا میں صبح ریزلٹ دوں گا, صبح جب اٹھا اگلے دن جو ہے ایک شخص جس کو میں سمجھتا ہوں, آپ خود پتہ ہے آپ لوگ کو اس کو کس ملک سے تعلق ہے, بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو بلوچستان میں ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا ہمارے ریزلٹ چینج کے 9 فروری میں. اگر ریزلٹ کو آپ کامن ویلتھ نے بھی اس ریزلٹ کو آپ نے دیکھو لیک ہوا, اگر اس ریزلٹ کے مطابق ہوتا آج پاکستان میں 3 تہائی اکثریت عمران خان کے پاس ہوتی, آج عوام کا جو ہے عوام کے فیصلے ہوتے, آج ہمارے سر پہ یہ خوف نہیں ہوتا. اور کب تک یہ خوف ہوگا؟ انسان ایک دن جانا ہے, he has to be answerable. یہاں بھی اس نے جواب دینا اور اگلی دنیا میں بھی جواب دینا ہے. آپ کب تک یہ عیش و عشرت کرو گے اور آپ جو ہے اس قانون سے کوئی بھی مبرر نہیں ہے. آخر میں اپنے دوست جو جوڈیشری کے حوالے سے اقبال شاہ ایڈوکیٹ صاحب, علی حسن سپریم کورٹ کے وکیل, عمران عالمی صاحب, شمس رند صاحب ہمارے سینئر وکیل, کاکڑ صاحب, ملی عجیب زائی صاحب, عرفان صاحب, فتح صاحب, سارے دوست, اور عطیف کاکڑ صاحب اور پیچھے ہمارے دوست کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ سب کی طرف سے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں آپ ہمارے ILF کے سینئرز فرنٹ پہ ہوتے ہو. اور آخر میں ایک بادشاہ صاحب جو جوڈیشل کمیٹی اس کے حوالے سے اپنا کورٹ کے حوالے سے وہ اپنی بات کریں گے. دراصل یہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے یہ جوڈیشری کے ساتھ کریشن آف دی جو سیکٹر کی جو فیڈرل کورٹ بنا رہے ہیں, وہ فیڈرل کورٹ بننے سے یہ ہوگا کہ جو ساری سپریم کورٹ ہے وہ ان کے سب آرڈیننٹ اس میں چلی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک اس چیز کا متعمل ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم جو جوڈیشری کے لیے جو اپنا سسٹم چلا رہے ہیں وہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ایکسپینسو سسٹم ہے جوڈیشری کا, اور یہاں پر ہم نئی کورٹس بنانے جا رہے ہیں, نئے ججز اپنا نئے سسٹم بنے گا, اور جو آئینی ہے پوائنٹس ہوں گے وہ آئینی عدالتوں میں جا کے چیلنج ہوں گے, چاہے وہ صوبے کے لیول پر ہوگا یا وہ فیڈرل لیول پر ہوگا. دوسری بات یہ کہ باقاعدہ یہ سپریم کورٹ کی جو پاورز ہے اس کو سلپ کر دیا جائے گا, وہ بالکل ایسے منجمد پوزیشن میں چلی جائیں گی.
کیونکہ ان سے سو موٹو کے اختیارات ختم ہو جائیں گے, وہ صرف سول اور کریمنل کی حد تک رہ جائیں گے. تو ایک ملک میں دو سپریم کورٹ چلانا, ایک ملک میں دو سپریم کورٹ بنانا, یہ جو ہے نا ایک ذہن سے, ایک تعلیم یافتہ نظریے سے جو ہے یہ چیز بہت بالاتر ہے کہ یہ کس طرح مطلب وہ لوگ کر سکتے. دوسرا جو ہے سپریم کورٹ کے جو آئینی اختیارات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے, اور آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے جو ہے نا آرٹیکل 184(3) میں جو ہے سو موٹو اور بنیادی حقوق کے لیے جو ایک اپنے استحقاق کے لیے یا داد رسی کے لیے ایک مظلوم انسان جو ہے سپریم کورٹ کے دروازوں کو دیکھتا تھا, اس کی آنکھیں صرف وہ بھی مکمل طور سے جو ہے ختم ہو جائیں گے. اور اس سے سپریم کورٹ کی حیثیت جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ ایک عام سول کورٹ کی عدالت تک رہ جائے گی. اب یہاں پر جو ہے نا اس ترمیم سے جو ہے نا جوڈیشری کا سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جب 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کے کانسٹیٹیوشن کو اس ٹائم کے رکھتے ہوئے پھر 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنایا. جب آپ شروع سے ایک پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن سیپریٹ ہونا چاہیے, ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ 92-93 کی بات ہے, 92 میں جوڈیشری کو ایڈمنسٹریشن سے جو ہے سیپریٹ نہیں کر رہی تھی. اس کے ہم لوگوں نے بگلا نے تحریک چلائی تھی, باقاعدہ ہم لوگ روڈوں پر آئے, باقاعدہ ہم لوگوں نے جو ہے اس تحریک کے حصہ بنے کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سسٹم کو جو ہے نا جو اس سے جوڈیشل سسٹم سے سیپریٹ کیا جائے, کیونکہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہاں اس ٹائم 1990s کے اوائل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی بیل اپلیکیشن ہوتی تھی تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہ فیلڈ پر ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میٹنگز میں, ان کا آنا نہیں آنا ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرنا, اوپر سے ان کو اپروچ ہو جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے دوبارہ ریوائو کی جا رہی ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے تحریک پاکستان میں جیسے ہمارے سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان نے جو اس پر پریس کانفرنس سے کہا کہ بالکل جو ہے نا آئین کا جو ڈھانچہ ہے, جو آئین اس ٹائم اپنے ڈومین میں ہے وہ سارا سبوتاش ہو جائے گا. تو ہم لوگ اس وجہ سے جو ہے نا اس امینڈمنٹ کے اگینسٹ ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں میرا اپنا ذہنی کہ عمران خان سے جب NRO نہیں لے سکے, جو انہوں نے عمران خان سے NRO لینا تھا وہ جب نہیں ملا تو یہ لوگ آ کر جو ہے نا آئین کے اندر NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اس کی جو ہے نا پاکستان جو ہے نا پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک جو ہے مسلم لیگ نون سے بھی کہ خدا را پوسٹوں کو نہ دیکھیں, یہ آنی جانی چیز اس ملک کو دیکھیں, اس کے آئین کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ نے کل دیکھا کہ سینٹ کے اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین خود یہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ کون سی امینڈمنٹ ہے, ہمیں اس کی کاپیز دی جائے. اور شام کو جو ہے علی ظفر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایک سینئر کونسل ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہے, وہ شام کو پریس کانفرنس کے کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دی سیشن جو ہے ہمیں جو ہے نا اس کی کاپی سپلائی کی گئی اور اس میں اور ہمیں 2 دن کا ٹائم دیا گیا. آپ دیکھیں 88 اور 89 کے اوائل میں جو کانسٹیٹیوشن آف امریکہ تھا اس میں 2 لفظ امینڈ ہونے تھے اور اس پہ 3 سال ڈیبیٹ ہوئی تھی. 3 سال ڈیبیٹ ہونے کے بعد 2 لفظ ایڈ ہونے تھے. انہوں نے 3 سال کی ڈیبیٹ کے بعد صرف ول کو شن میں چینج کیا تھا. تو اس پر ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اس پہ جو ہے نا ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں, جو سینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو نیشنل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیجسلیشن ان کا اصل کام ان کا جو ہے فنڈنگ اور روڈ وغیرہ بنانا نہیں, اصل کام ان کا لیجسلیشن ہے. جو آج تک وہ چیز کرتے ہوئے ان کو لیجسلیشن پروسیس پہ آنا چاہیے. اس کے بعد جا کے ہم لوگ ابھی 26 امینڈمنٹ کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس پر کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. اور 27 جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ وہ پٹیشن جو 27 امینڈمنٹ اس طریقے سے آئے گی رات اندھیرے میں, تو وہ پٹیشن سے انفیکچوس ہو جائے گی. تو ہم اس کی جو ہے نا انتہائی جو ہے پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو پھر واپس دیا جائے. اس میں وہ میں سوری سے جو ایگزیکٹو کی بات کر رہا تھا, مجسٹریسی نظام جو ابھی پھر بحال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی پیرالل ایک کورس بنا رہے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر کو یہ پاورز دی جا رہے کہ ایکسپرٹ آف دا مومنٹ آپ کسی کو بھی اریسٹ کر کے, یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. ورنہ مشرف نے خود ایک ڈکٹیٹر تھا, یہ ختم کیا کہ 2 سال ایکسپرٹ آف دا مومنٹ آپ جو ہے ان کو جو ہے پنشمنٹ دے سکتے ہیں. کہاں کس ملک میں ہوتا ہے جہاں آپ کے سیول کورٹس, کرمینل کورٹس, سیشن جج, سیشن کورٹس, ہائی کورٹس موجود. آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ یہ جو بہت ہی ایک ظلم اور بربریت والے پاورز ہیں, آپ ڈپٹی کمشنرز کو, اسسٹنٹ کمشنرز کو, کمشنرز کو فرعون بنا کے پھر ہمارے سامنے عوام کو جو ہے پھر ایک دفعہ پریشرائز کرنا چاہتے ہو. پی ٹی آئی کسی ڈپٹی کمشنر سے, کسی بھی ایسے شخص سے جس کی ذہنیت
ایک سائیکی ایسی بنی ہوئی ہے ظلم پر بریت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فیس کریں گے اور ہم مقابلہ کر کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم لوگ فوج کے خلاف. میں آج بھی کہتا ہوں 8 فروری کا الیکشن کا رزلٹ نکالے, ہمیں سب سے زیادہ فوج نے ووٹ دیے. فوج بھی ہماری ہے, یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور یہ کچھ لوگ جو بیٹھ کے اوپر, طاہر القادری صاحب نے ایک وقت کہا تھا کہ یہ نواز شریف والے جو ہے فوج کو جو ہے پنجاب کی پولیس بنائے گی. آج پولیس بنائی انہوں نے. ہمارے جو آئر افس کے ٹاپ کے آرمی کے جنرلز تھے, آج میں دیکھتا ہوں کرپٹ مریم نواز کے پیچھے جس طرح جا رہے, وہ تو آئی جی پنجاب بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری فوج کی وجہ سے ہم آج پاکستان موجود میں ہیں. ہم اپنے فوج کو اور طاقتور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے خان صاحب ہمیشہ آج بھی ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اینٹی فوج پالیسی نہیں ہے. ہماری صرف کرپٹ اور یہ جو ملک میں ڈکٹوریل رولز ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرے ہماری لڑائی. حسن صاحب آپ بسم اللہ الرحمن. میرے دوستوں نے بڑی تفصیلی بات کی 27ویں امینڈمنٹ پر. میں تو مختصراً صرف یہ کہوں گا, یہ جوڈیشری پر ایک کھلم کھلا حملہ ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو انہوں نے نئے بنایا, اس کی تھوڑی سی میں وضاحت یہ کروں گا. یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں ہے, یہ ایک لالچ ہے. ججز کو 68 ایئرز کی ایج تک یعنی 3 سالوں کی جو میعاد سروس ہے اس کو مزید بڑھا کر 68 سال کیا جائے گا تاکہ وہ ہمارے کہنے پر کام کریں. یاد رکھنا اس سے پہلے بھی کئی ممالک کی تاریخ ہے, وہ ممالک کی بربادی جو ہے وہ پیرالائز اور کمزور جوڈیشری کی وجہ سے. جس ملک کی جوڈیشری کمزور ہوگا تو وہ اس ملک کو یعنی کمزوری کی طرف لے جانے یا نقصان پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے جوڈیشری کو مضبوط کریں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے آئین نے ہمیں دیے ہوئے ان کو ہم پروٹیکٹ کریں کسی نہ کسی صورت میں. 27ویں آئین ترمیم بالکل فنڈامنٹل رائٹس جو بنیادی حقوق ہے انسانی, ان کو ختم کر کے انہوں نے صرف ان بندوں کو لے کے آنے ہیں جو حکومت کی ہر بات ہر ہاں میں ہاں ملا ہے. لہذا ہماری کوشش ہوگی, آج ہمارے سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ ملے. انشاءاللہ ہماری جو آئی ایل ایف کی ٹیم ہے یہ ہمارا پہلا انیشیٹو ہے, شروعات ہے. یہ ٹیم ہماری آگے کام کرے گی اور ہماری ہر طرح کی کوشش ہوگی کہ ہم سپریم کورٹ کو اس کی اصل حالت میں بحال کرائیں. اور آئین جو اس وقت میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ بے آئین سرزمین ہے. اس وقت ہمارے ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. جو زورآور ہے, طاقتور ہے, وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. آئین کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور بھرپور طریقے سے ہم مداحمت کریں گے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا خان ہمارے درمیان ہوگا اور آئین اس ملک کا جو 73 کا آئین ہے وہ اپنی اصل حالت میں بحال ہوگی. اور جمہوریت اس ملک میں جیسے غفار صاحب نے بتایا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے, تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوگا. تو ان الفاظ کے ساتھ آپ ان کی بڑی مہربانی کی. ایک دوسری بات یہ کہ آپ کے کہا کہ ہماری فوج ہے, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ملک اور ہم سب. دوسری جانب آپ کے PK کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ ایک بات میں بتا دوں, میں آج بھی اس بات سے میرے لیڈر نے بھی اتفاق کی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایکسٹینشن ہم نے دی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سے تھے. ہم 75 سال یا جتنے عرصے میں 2.5 سال یا 3 سال آئے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا پرابلم. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دور میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ جب سے ہمارے خان صاحب جیل میں بیٹھے, آپ کو خود پتہ ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ ہم کہاں شفٹ کریں, وہاں انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں, جیل میں بیٹھے. میں خود ہماری پارٹی یہی سمجھتی ہے آپ نے جو بھی لیجسلیشن کرنا ہے آپ نے کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کرنا ہے.
جس طرح ہمارے نئے کو لیا گیا, جس طرح ہمارے عادل بازائی صاحب کا پلازا توڑا گیا ہے, پنجاب میں ہوا, ہم نے کبھی اس طرح کے ڈیکورین لاس لیجسلیشن کبھی نہیں کی, نہ کریں گے. دوسری بات, ہمارے کیفی کے وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل آفریدی صاحب, آپ سے میں پوچھتا ہوں کون سی بات اس نے غلط کی ہے؟ اگر ایک ریالٹی پہ ہم جائے, ہمارے بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, میں خود لاہور میں رہا ہوں, میں پڑھا لکھا ہوا سے, میں نے وہاں زندگی گزاری ہے. آپ کبھی لاہور سے نکلیں ڈیرہ غازی خان تک آئے گا, آپ کو کوئی چیک پوسٹ نظر نہیں آئے گی. لیکن بلوچستان میں آپ دیکھیں, آپ اگر ڈیرہ غازی خان سے آتے ہو یا جوگ سے آتے ہو یا کراچی سے آتے ہو, آپ دیکھو ہمارے کس طرح کے حالات. یہاں تک آپ کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے یہ سیاح لکھواس تک جو ہے لوگ آ کے مسلح لوگ آ کے روڈز بند کر دیتے ہیں. آپ کو دیکھا ہمارے بڑے, انہوں نے بہت سے لائن آرڈر جو ہے خراب کیے. تو یہ حالات حقیقت نہیں آپ سمجھتے ہو. کھیتی میں آپ دیکھو 70,000 لوگوں نے جان کی قربانیاں دی. کتنے ڈرون عمران خان کے دور میں ہوئے. آپ کمپیئر کریں, لائن آرڈر کا سچویشن ہوا, زبردست ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پارٹی کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے گی, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ, کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اگر ہم عوام کے سپورٹ سے آئیں گے اور عوام کے کندھوں بھی سوار ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدلے گی. اور یہ پاکستان کے لیے اٹل ہے ایک بات, یہ جو آپ خوف کی وجہ سے لیجسلیشن کر رہے ہیں, یہ خوفزدہ لوگ ہیں, یہ پاگل پنے کی حد تک گئے. یہ جو ہے جس طرح کے کرے لائف ٹائم امیونٹی, آپ خود دیکھ لیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا, چاہے جو بھی پارٹی ہو. میں اباؤ میں کہوں کہ اس سیکھ کے ہم نے پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی ریاست بنانا ہے. اور ہمارے قریب تعریف ہماری ہوتی ہے, فیلڈ مارشل از مائی فیوریٹ, شہباز شریف از مائی فیوریٹ, اور $60 ارب کی جو ہے مائدے انڈیا کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ہمیں لالی پاپ کیا جاتا ہے, ہم یوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی. ہماری فوج ہماری شان ہے, اور ہمارے پی ٹی آئی کے دور میں ایک بات کہوں, پی ٹی آئی کے دور میں جتنا فوج کا امیج بہترین تھا, فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تھا, معذرت کے ساتھ یہ لندن کے بیٹے ہوئے سیرے محل والوں نے جو ہے جو سازشیں کیے, تو میں سمجھتا ہوں اب ہمارے اداروں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اینی مور وی کانٹ رن دس کنٹری لائک دس اینی مور. تھینک یو. میں ایک بات کہوں, میں اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جس طرح سرفراز بھٹی صاحب چاہتے ہیں, وہ بولتے 10 کروڑ, کوئی 20 کروڑ, کوئی 100 ایکڑ, کوئی جس طرح مفادات کی سیاست آج بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اس 27ویں ترمیم پہ پاکستان, ہمارے انصاف لائر فورم, ہمارے بہت سے لوگ یہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مہم نظر آئے گی. اور دوسری بات, ہمارے 24 نومبر سے حیدرآباد سے وہ ڈیٹ چینج ہوا, ہمارے آئین تحفظ موومنٹ کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تحریک شروع کر رہے ہیں, اور اس تحریک کو جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی منطقی انجام تک پہنچائیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, جو آپ نے کہا نا کہ وکلا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں بھی اس میں تھوڑا سا غفار صاحب کی بات کو موڈیفائی کر دوں. وہ وکلا سپورٹ کر رہے ہیں جو مفاد پرست ہیں, جو اس ملک اور آئین کا تحفظ چاہتے ہیں, وہ وکلا سپورٹ نہیں کرے. وہ وکلا اس کے اگینسٹ ہے, وہ سپورٹ نہیں کرے. یہ وہ ہیں جن کو کچھ نہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نوازا ہے. اچھا غفار صاحب, یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئین ترمیم بھی آپ کی طرف سے مہم کا اعلان کیا گیا, تحریک کا اسی طرح پارٹی کی جانب سے مقرر کیا گیا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اقبال صاحب, علی صندوقی صاحب, عمران صاحب فرنٹ لائن پر تھے. لیکن جو اب وکلا کی بات کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کیا مؤثر تحریک چلانے کے لیے آپ لوگ دیگر وکلا کے ساتھ بھی بات کریں گے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وکلا جو ہے اس معاملے پر یکجا ہو جائیں؟
اس میں بہتر یہ سمجھوں گا کہ ہمارے سینئر وکیل ہے شمس رین صاحب، یہ آپ کو جواب دیں گے. شمس صاحب آپ یہاں دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے حالیہ الیکشن اگر آپ دیکھتے ہیں بلوچستان بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے الیکشن پورے ملک میں ہوئے، تمام صوبوں میں ہوئے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وکلا کی اکثریت نے پروفیشنل پینل کو بڑی تعداد میں ووٹ دے کر کامیاب کروایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی تھی وہ اس کے خلاف ایک ریفرنڈم تھا. وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ وکلا کی اکثریت ان ترامیم کو ملک اور آئین کے لیے بہتر نہیں سمجھتی ہے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ ابھی حالیہ بار کونسل کے الیکشن میں آپ کے جو امیدوار تھے اور جو آپ لوگ جن کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو حکومتی بینچوں کے وکلا تھے، آپ نے تو پروفیشنل پینل سے جو ہے سپورٹ نہیں کیا. بھائی حکومتی بینچوں کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں آپ بیٹھے ہوئے، بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی بھی 8 میں سے 6 سیٹیں پروفیشنل پینل جیتی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جدوجہد میں یقین رکھتی ہے. اور حکومتی بینچ کی آپ بات کرتے ہیں تو حکومتی بینچ کی طرف سے صرف 2 سیٹیں انہیں ملی ہیں جو صرف لیپ ٹاپ کی سیاست کی ہے. اس میں آپ کو پتا ہے بلوچستان بار کونسل کے الیکشن میں ہمارے ایل ایف کے 2 کینڈیڈیٹ اقبال شاہ صاحب اور علی حسن صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے تھے. ہم نے 208 ووٹ لیے، دونوں نے 104 ووٹ. ہم نے پی ٹی آئی کے نام پہ ایل ایف کے نام پہ الیکشن لڑا. بہت سے وکلا تو ہمارے قریب نہیں آ رہے تھے ڈر اور خوف کی وجہ سے. عطاءاللہ لامبو کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں سر، کوئی بھی آپ صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ یہ دونوں بیٹھے ہوئے انہوں نے 408 ووٹ لیے سر، 208 ووٹ لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایل ایف کے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے مختلف پینلز کو ان کو بھی نوازا کہ اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. ہم نے مکمل رپورٹ ہے اپنے ایل ایف پاکستان کے آرگنائزر انتظار پنجوتا کو بھیجے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ان کا نام جو آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں انشاءاللہ اس پہ کاروائی کریں گے. فخر صاحب ابھی کوئٹہ بار اور ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل ووٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کو بھی آپ کریں گے انکوائری جو لیپ ٹاپ سے نہیں اس میں کوئی اس میں ایسا ہے کہ سر یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم انہوں نے لانچ کیا ہے یہ ویسے تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جو ینگسٹر ہے ہمارے ان کا رائٹ ہے، گرانٹ ایڈ کی مد میں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے پیسے بھی دیتی ہے. تو یہ اس وقت جو ملے ہیں وہ یقیناً رشوت کی مد میں ملے ہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل ہونے چاہیے تھے، الیکشن کے بعد ہونے چاہیے تھے یا الیکشن سے کہیں پہلے ہونے چاہیے تھے. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیک نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی وہ اپنا مینڈیٹ ہے جس پر ہم یہ کہیں کہ ہم انکوائری کریں گے. ہم آئی ایل ایف کے جو ساتھی ہیں ہمارا مقصد ہے جدوجہد کرنا. ہمارے قائد نے ہمیں سمجھایا کہ آپ جو ہے اپنا اسٹرگل جاری رکھیں. ہماری اسٹرگل ہے جہاں غیر آئینی عمل ہوگا ہم وہاں اسٹینڈ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. میں ارشد شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہاں پروفیشنل پینل سسٹین نہیں کر رہے، وہ پروفیشنل پینل جس کو حامد خان لیڈ کر رہا ہے. یہاں منیر صاحب ہمارے اس وقت پروفیشنل پینل کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی میں شمولیت کر چکی ہے. تو اس طرح اسی وجہ سے ہم اپنے 2 کینڈیڈیٹ لے آئے اور وہی ہماری مزاحمت کی بیس تھی. اور ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کا ہمارے ساتھ بالکل وہ ہم آہنگ ہیں. لیکن آپ بہتر جانتے ہو بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، یہاں ووٹ تقریباً زبان، مذہب اور جو ہے اپنے قبیلائی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ بلوچستان میں بھی شعور کی بنیاد پر ووٹ جو ہے دیا جائے گا. تھینک یو.